नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन होने वाली ये पहली 2 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी नौयत की पहली कॉन्फ्रेंस है जिसे अमेरिका की 2 फ़आल अदबी अंजुमनें तंजीमें यानी उर्दू राइटर्स सोसाइटी शुमाली अमेरिका और अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी दोनों ने मिलकर इसको मुनक़्क़िद किया है। उर्दू राइटर्स सोसाइटी के रोह रवां इरफान मुर्तज़ा हैं और अदबी मरकज़ वाशिंगटन की रोह रवां मोना शहाब और उनकी टीम, और मैं उनकी टीम को इस अहसन इक़दाम के लिए दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ और मेरा नाम है जाहिद बाबर। तो आइए आज की जो नई किताबें बाजार में आई हैं, जिनको लोग पढ़ रहे हैं और जो नए लिखने वाले हैं उनको उनके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा बासित जलीली साहब के बारे में। ये ह्यूस्टन में रहते हैं, मुशायरों में हिस्सा लेते हैं, मुशायरे मुनक़्क़िद भी करवाते हैं। उर्दू अदब के दिलदादा हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं और उसके फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। उर्दू शायरी दरअसल इनके मिजाज और खून का हिस्सा है। वो यूं कि आपके वालिद मोहतरम जनाब हज़रत लतीफ़ जलीली साहब भी कदीम रिवायात के बड़े मोहतरम शायर थे। बासित जलीली की पहली काविश इश्क समंदर बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है। अपनी वतन से दूर उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशां लोगों में बासित जलीली का नाम हमेशा इज्जत से लिया जाएगा। आप नज़्मों और गज़लों दोनों में शेर कहते हैं, छोटी बहर में भी कलाम करते हैं और खूब कहते हैं। पढ़ने का अंदाज भी बहुत असर अंगेज है। बासित जलीली दरअसल जदीद लहजे के मुनफरद शायरों में शुमार किए जाते हैं। अपने अशार में अपने ख्यालात को पुरअसर अंदाज में कहने का तरीका और अल्फाज के चुनाव में खूबसूरती से इस्तेमाल करना उन्हें अच्छा आता है। लगता है जैसे ये लफ्ज उसी शेर के लिए मौजू था। बासित जलीली अपनी मसरूफियत के बावजूद शायरी को टाइम देते हैं और इस मसरूफियत के अजाब से फुर्सत के पल कशीद करके अपने पढ़ने वालों को एक पुरसुकून गोशे में ले जाते हैं। तारिकीन वतन के तजुर्बात को अपने अंदर अपनी शायरी में इस तरह समोते हैं कि वो उनके दिलों की आवाज़ बन जाती है। मैंने चूंकि उनकी शायरी बहुत सुनी है, वो मुझे बसीरत अफरोज़, पुरिमकान और किसी नए जहान मानी की तलाश में मसरूफ नजर आते हैं। उनकी शायरी आपके सरफ़े नज़र छोटी छोटी बातों में, प्यार की हलावत में, चाहतों के मौसम में कूकती है कोयल भी, दिल के आईने पर फिर अक्सा उभरता है, सांस थम सी जाती है, मन को गुदगुदाती है और इश्क से समंदर में नाव डूब जाती है। ये थे बासित जलीली। तो नाजरीन, हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक दूसरी किताब भी है जो बिल्कुल नई आई है। उसका नाम है रास्ता नई धूप का और इसकी खालिक हैं सीमा नकवी। मैं सीमा नकवी का तारुफ इस शेर से कराना चाहता हूँ। कहती हैं कि मैंने हिजरत के बीज क्या बोया, पाँव जड़ से उखड़ गए मेरे। सीमा की शायरी में चूंकि हिजरत की खलिश जगह जगह महसूस की जा सकती है, इसलिए मैंने शुरुआत इनके इस शेर से किया। कनाडा में मुकीम सीमा नकवी शेर व सुखन की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। सीमा की शायरी यूं समझिए कि हब्स की फिजा में एक ठंडी हवा के झोंके जैसी खुशगवार शायरी है। उनकी गजलों में सजे हुए रवां दवां बहरें, काफिये, इस्तिआरे कारी की तवज्जो बेख्तियार अपनी जानिब खींच लेते हैं। शायरी की दुनिया में सीमा नकवी की तवाना आवाज को गौर से सुना जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। इनका पहला मजमूए कलाम रास्ता नई धूप का इसी साल मंजराम पर आया
اور ادبی حلقوں میں تیزی سے مقبول ہو گیا۔ سیما نقوی کی شاعری پڑھی تو اندازہ لگا کہ ان کی شاعری محبت کے گرد گھومتی ہے۔ وہ دل کی باتیں بڑے سلیقے اور قرینے سے کرتی ہیں، جذبوں کے رنگ بھر دیتی ہیں۔ یہ رنگ الگ الگ بھی ہیں اور دھنک کے رنگوں کی طرح مربوط بھی۔ میری نظر میں سیما کی شاعری رنگوں خوشبوؤں کی شاعری ہے۔ آپ کے دو شعر آپ کے صرف نظر: ہمیشہ دور رہ کر بھی ہمیشہ پاس ہوتا ہے، محبت میں بھی کوئی ایک شخص کتنا خاص ہوتا ہے۔ کیسی مرگ آسا چپ لگی ہے آج کل سیما، سنا تھا درد کا لہجہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ یہ تھی سیما نقوی۔ آگے چلتے ہیں۔ شکاگو کی ادبی محافل کی پیداوار جناب عابد رشید، وہاں کے مشاعروں میں حصہ لیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مشاعرے لوٹ لیتے ہیں۔ آپ کی نئی کتاب دھنک ابھی شائع ہوئی ہے اور بے انتہا مقبول ہو رہی ہے۔ سنیے اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں: شہر والو، گلستاں والو، سخن والو سنو، آسمان علم و فن پر یہ دھنک عابد کی ہے۔ آپ کی نئی کتاب کا نام دھنک ہے۔ آپ کی شاعری دلوں پر دستک دینے والی شاعری ہے۔ وہ یوں کہ وہ جس بات کو ایک خوبصورت پیغام میں بیان کرتے ہیں، قاری سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے دل کی بات تھی، میں اگر شاعر ہوتا تو شاید ایسا ہی کہتا۔ یہ شاعر فی زمانہ بڑی خوبیوں والا شاعر ہے کہ قاری آپ کے ساتھ ساتھ چلے، بلکہ آپ قاری کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ یہ ان کی شاعری کا کمال ہے۔ یہ زمانہ جس قسم کے حالات دنیا ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آدم رشید نے اپنے کلام کے ذریعے بخوبی کے ساتھ سماج کی دکھتی رگوں پر انگلی رکھی ہے، سماج کے چیلنجز کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہیں کہیں حل بھی پیش کیا ہے۔ پڑھنے کا انداز دھیما لیکن دل میں اتر جانے والا۔ دوسرا شعر ہمیشہ بڑی کوشش کر کے لکھتے ہیں، اسی وجہ سے بڑا پرمعنی ہوتا ہے۔ اب نظم اور غزل دونوں میں شعر کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں۔ ان کی پہلی کتاب میں کلام بہت اثر پذیر ہے اور شاعر کے اپنے جذبہ فکر کی غمازی کرتا ہے۔ عابد کی شاعری کے ہر اسلوب اور شاعری کی صنف جو آزمائی کی گئی ہے، لیکن دوستو ان کا اصل میدان غزل ہے، جس میں انہوں نے رنگ برنگ مضامین باندھے۔ وہیں ہمہ ان کی پختہ کاری، مشاقی زبان دانی مجموعی حیثیت سے ان کی شاعری کو بہت بہتر بناتی ہے۔ کہتے ہیں آپ کے صرف نظر دو شعر: ہمیں جو صبح کا منظر دکھائی دیتا ہے، کسی کی شام کے اندر دکھائی دیتا ہے، یہ کیسی ضد ہے کہ اندر سے بھی وہی نکلے۔ سنیے، یہ کیسی ضد ہے کہ اندر سے بھی وہی نکلے، وہ ایک شخص جو باہر دکھائی دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم ایک بہت معروف شاعرہ صوفیہ انجم تاج کی 5ویں کتاب سرود رفتہ، اس پہ بات کریں گے۔ ایک کلاسک شاعرہ، ایک بہترین مصورہ، ایسی اعلیٰ صلاحیتیں جب یکجا ہو جائیں تو صوفیہ انجم تاج جیسی شخصیت جنم لیتی ہے۔ ان کی شاعری نمایاں طور پر روایت اور جذب اور جدت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ صوفیہ انجم دنیا ادب میں جانی پہچانی، خاص طور پر اردو ادب میں خاصی جانی پہچانی شاعرہ ہیں۔ آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے لیکن رہائش مشیگن، امریکہ میں۔ آپ کی شاعری اور آپ کی مصوری دونوں مارکت العارہ ہیں کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ شعر بہتر ہے یا پینٹنگ۔ آپ کی تصاویر میں بھی آپ کے شعری ذوق جھلکتا ہے، جس سے شعر اور تصویر دونوں میں زندگی سی دوڑ جاتی ہے۔ ان کے اشعار میں محبت کی سرسراہٹ دھیمی دھیمی روشنی کی طرح پڑھنے والے کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔
ان کی شاعری میں تنہائی اور پرانی یادوں کے دکھ بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آنے والے کل کے خوابوں کے روشن رنگ بھی۔ ان کی شاعری ایک گداز دل کی شاعری ہے، اس میں فنی ریاضت، قدرت کمال، زبان اور بیان پر خاصا عبور ہے۔ انداز بیان سے دل کے سادہ جذبوں کو شعروں میں ڈھالنے والی شاعرہ کا پتہ دیتا ہے۔ ان کے اکثر اشعار بے ساختہ پن لیے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی شاعری میں وہی جذبات ملتے ہیں جو ایک گھریلو عورت کے جذبات ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو ان کے دو شعر سناتا ہوں۔ تیری یاد جو میرے دل میں ہے، بس اسی کی جلوہ گری رہی، میرا غم بھی تازہ بتازہ ہے، میری شاخ فن بھی ہری رہی، کبھی انجم وہ دن بھی آئے گا، یہ خوشی کے بزم سجائیں گے، یہ تمنا جو میرے دل میں تھی، وہ یوں ہی دھری کی دھری رہی۔ مجھے امید ہے آپ نے ان سب لوگوں کی کتابوں کو اور ان کے بارے میں ان کو انجوائے کیا ہوگا۔ اب ہم سب سے آخر میں عرفان مرتضیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور عرفان مرتضیٰ کے بارے میں اگر میں بات کرنا شروع کروں تو شاید ایک دن لگ جائے۔ آپ کی نئی کتاب جو ابھی چھپی ہے اس کا نام ہے سلگتی ریت پر سجدہ۔ اس سے پہلے 202 میں آپ کی کتاب آئی تھی پرانے گھر کے موسم، اس کے بعد آئی چندہ 205 میں، 207 میں دھنک کے رنگ اور تم، اور اس کے بعد ایک بڑی خاص کتاب ان کی آئی تصویریں۔ یہ تصوراتی مکالمات کا مجموعہ ہے جو پرانے شعراء کے بارے میں ان سے بات چیت ہے۔ فی زمانہ کوئی ایک نام جو شمالی امریکہ میں بڑی محبت اور اپنائیت سے لیا جاتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عرفان مرتضیٰ ہی ہوں گے۔ یہ خوبصورت شاعری کرتے ہیں، اور وہ اتنی رومانٹک ہوتی ہے کہ ہم جیسے پرانے وقتوں کے لوگ بھی اس کو سن کر واہ واہ کر بیٹھتے ہیں۔ میں ان کی شاعری بہت پڑھتا ہوں اور بار بار پڑھتا ہوں، شاید اسی کو کامیاب شاعر کہتے ہیں۔ آپ شاعری کے ساتھ ساتھ مصوری بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے شاعری کراچی میں 15 سال کی عمر سے شروع کی تھی۔ آپ کے شعروں میں پرانی یادوں کا دکھ، پرانے گھروں کی یادیں، اس کے بعد نئی زمین نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے۔ شاعر پھر یہیں کا ہو گیا، لیکن یادیں ساتھ رہیں۔ اچھی یادوں کے سہارے ان کی شاعری میں رومانس، اور یہی عرفان کا سرمایہ ہے۔ اپنی اچھی یادوں کے سہارے ان کی شاعری میں رومانس رہا، اور بہت رہا۔ اپنی مصوری میں بھی عرفان نے کچھ ایسی تصاویر بنائی جو کہ پاکستان کے بارے میں ہیں، اور جس سے وطن کی محبت جھلکتی ہے۔ مقصد صحیح راستہ دکھانا۔ آئیے میں آپ کو ان کی ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں جو میری پسند ہے۔ اس کا نام ہے موازنہ۔ ہر ایک صحرا میں بکھرے ریت کے ذروں کو گن لینا، سمندر در سمندر جا کے تم قطروں کو گن لینا، کسی شب بیٹھ کر گننا ستارے اور میری جاں تم، ہر ایک جنگل میں پیڑوں پر سجے پتوں کو گن لینا، جمع کر لینا پھر تم ایک جگہ پر ریت کے ذروں کو اور پانی کے قطروں کو، ستارے بھی ملا لینا، مگر میری محبت سے یہ سب کچھ کم ہی نکلے گا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ادبی مرکز اور شمالی امریکہ یعنی عرفان مرتضیٰ کی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہم نے آج کی شام منعقد کی، اردو رائٹر سوسائٹی اور ادبی مرکز۔ تو پھر انشاءاللہ ملیں گے اور اسی طرح کی بات چیت ہوگی۔ زاہد بابر کو اجازت دیجیے، شکریہ۔